बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पिंकी पीरनी के एक ख्वाब और एक पेशन गोई ने इमरान खान को उल्टा लटका दिया। ये मामला क्या है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और हम बात करेंगे कि जो पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट किस तरह बैकफुट पर चली गई है और उसके हवाले से उन्होंने क्या अहकामात जारी किए हैं और जो अदालती इस्लाहात का बिल था उसके हवाले से अदलिया का जो दोहरा मयार है सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का, वो खुलकर सामने आ गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी हम तफसील से आज बात करेंगे। नाज़रीन, मामलात इंतहाई नाजुक और इंतहाई संजीदा हो गए हैं, लेकिन सूरत हाल मुल्क की किस तरफ जा रही है ये कोई नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आइंदा आम इंतखाबात अक्टूबर 2024 में हो रहे हैं। ये आप जहन में रख लें कि आइंदा आम इंतखाबात अक्टूबर 2024 में हो रहे हैं और गूंज सुनाई दी जा रही है एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की। अब वो एग्जेक्टिव ऑर्डर किसके लिए होगा और क्या उस एग्जेक्टिव ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए मतलब क्या मामलात हुए हैं और क्या मामलात होने जा रहे हैं और क्या हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। तो पिंकी पीरनी के एक ख्वाब ने न सिर्फ खावर मानिका से उनको तलाक देने पर मजबूर किया, बल्कि एक और पेशन गोई ने इमरान खान को उल्टा लटका दिया। नाज़रीन, जहाँ तक पहले ख्वाब का ताल्लुक है, जिस ख्वाब की वजह से खावर मानिका ने पिंकी पीरनी को तलाक दी, वो ख्वाब ये था कि पिंकी पीरनी ने खावर मानिका से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपसे तलाक लेकर इमरान खान से शादी कर लूं। तो उसके बाद जो खावर मानिका साहब हैं, वो वैसे तो उनके करप्शन का रिकॉर्ड अपनी जगह पर पूरे मुल्क में मौजूद हैं, ताहम वो अंदरूनी तौर पर सूफियाना मिजाज के भी हैं। तो इसलिए उन्होंने उस ख्वाब को या पिंकी पीरनी के कहने को सच समझते हुए उन्होंने तलाक दे दी, जबकि वो देख रहे थे कि पिछले कुछ अरसे से इमरान खान और पिंकी पीरनी के दरमियान यानी खावर मानिका के निकाह में होते हुए यानी दास्तान इश्क जन्म ले चुकी थी। मोहब्बत की आग का जो शोला था वो भड़क चुका था और दोनों एक दूसरे के इश्क में बेताब थे, बेचैन थे। कोई मुर्शिद था, कोई मुरीद था, और कहीं मुर्शिद मुरीद पे मर मिटा तो कहीं जो है वो अपना मुरीद मुर्शिद पे मर मिटा। तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी और इस बीच में फिर ये हुआ कि उसने उसको तलाक दी, उसने उसके साथ शादी की, वो उसके साथ चली गई, वो उसने लेकिन ये जो भी हुआ बहरहाल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यानी मैं आपको तलाक दूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं आपसे शादी करूं तो मुझे क्या मिलेगा। यानी इस बुनियाद पे ये सारा खेल खेला गया। तो पहला तो ख्वाब मैंने आपको बता दिया कि जिसकी बुनियाद पर पिंकी पीरनी ने खावर मानिका से तलाक ली, और इसके अलावा उसने तलाक लेने के फौरन बाद यानी अगर हम मतलब जो अगर डेट्स हैं उनको देखें तो नवंबर 2017 को उन्होंने तलाक ले ली थी। ठीक है, खावर मानिका से तलाक ली नवंबर 2017 में, और इसके बाद तलाक लेते ही उन्होंने इमरान खान को पैगाम भेजा कि आप मुझसे फौरन शादी कर लें, अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो आप वजीर आजम बन सकते हैं, तो सोच लें। तो जाहिर है कि अंधा मांगे एक आंख उसको दो मिल जाए तो बाकी क्या कसर रह जाती है। तो बहरहाल मुरीद तो पहले ही अपने मुर्शिद पे मर मिटा था और आशिक हो चुका था और मजनू बच्चा बन चुका था। तो बहरहाल इस सूरत हाल में ये हुआ कि इमरान खान को तो वैसे ही वजीर आजम बनने की बहुत बड़ी जल्दी थी, और पिंकी पीरनी जाहिर है कि इमरान खान को कभी अंगूठियां देती, कभी तावीज़ देती, कभी ये कहती कि आज ये इस कलर के कपड़े पहनो, आज इस तरफ जाना तो इस तरफ नहीं जाना, और आज ये करना तो आज ये नहीं करना। क्योंकि इमरान खान उसको अंदाज़ा हो चुका था कि इमरान खान एक जहनी मरीज शख्स है, उसके साथ जिस कदर खेला जा सकता है खेल सकते हैं। तो बहरहाल नाजरीन, इस वक्त जो अपना पेशावर की एक अदालत में इस हवाले से एक केस ज़ेर समाअत है। केस है 62(1)(f) का। यानी अगर ये केस साबित होता है तो इमरान खान की नाअहली तो है ही है,
تاہم اسلامی قوانین کے مطابق انہیں سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ جو معاملہ چل رہا تھا وہ اس کی جو ہے وہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کے درخواست دہندہ ہیں وہ ہیں محمد حنیف صاحب، اور انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ حافظ اپنا مفتی سعید صاحب جو ہے جو اس کیس کے وعدہ معاف گواہ ہیں وہ عمرے پر جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کی جو تاریخ ہے وہ 28 اپریل مقرر کی جائے۔ تو بہرحال 28 اپریل مقرر کی گئی، تاہم آج اچانک سے سب کچھ چینج ہوا، ایک دم سے، یعنی ایک دم سے سب کچھ چینج ہوا۔ اور جو ان کے وکیل تھے انہوں نے درخواست دائر کی، اور درخواست دائر ہونے کے 14 منٹ میں جو ہے وہ نوٹسز جاری ہوئے مفتی سعید کو اور جو اس کے دیگر لوگ تھے، اور 14 منٹ کے اندر جی وہ عدالت بھی اپنے ہمراہ کے وکیل پہنچ گئے، اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت بھی پہنچ گئے، اور عدالت میں انہوں نے تحریری بیان بھی جمع کروایا، اور ایک اپنا جو ویڈیو پروگرام ریکارڈڈ تھا آلریڈی کچھ مہینے پہلے انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا، اس وقت شدید سردیاں تھیں، تو وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی انہوں نے عدالت میں سبمٹ کروا دی۔ ناظرین، یہ سب کچھ مشکوک لگ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے عمران خان کو نااہل کروانا ہے وہ تو کروائیں گے، پھر ایک مسلمان شخص کے ایک غیر مسلم عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات، اور پھر وہاں سے پیدا ہونے والی ایک ناجائز بچی ٹیریان وائٹ کا معاملہ ہو، یا پھر جو ہے وہ عدت کے دوران ریحام خان سے نکاح کا معاملہ ہو، یا پھر عدت کے دوران بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی سے نکاح کا معاملہ ہو۔ تو بہرحال جو ہے وہ آج ہوا یہ کہ مطلب آج جس طرح وہ پیش ہوئے اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی نے 46 دن ایک چھت میں ایک ساتھ میاں بیوی کے طور پر گزارے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ عدت کے دوران نکاح فاسد ہے۔ میں اس سے پہلے والے 2 پروگرامز میں مختلف فتوے چلا چکا ہوں اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس میں جو ہے یہ ہوا کہ جو ان کو طلاق ہوئی تھی وہ ہوئی تھی نومبر 2017 میں، اور 1 جنوری 2018 کو ان کا نکاح ہوا، یعنی پہلا نکاح ہوا، اور پھر دوسرا نکاح فروری 2018 کو ہوا۔ اور اس میں اس حوالے سے مفتی محمد سعید نے چند مہینے پہلے یعنی سردیوں میں مطلب وہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سردیوں میں جنہوں نے ان کا بیان ریکارڈ کیا تھا اس ریکارڈ میں مفتی صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جنوری 2018 کا قصہ ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا، اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا۔ وہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں پہنچے، اور بشیرہ بی بی صاحبہ کے ساتھ جو خواتین اس گھر میں موجود تھیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ نکاح کے لیے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو چکا، انہوں نے کہا ہو چکا۔ تو میں نے ان کا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور میں محمد سعید خان، محمد حنیف خان صاحب کا بیٹا ہی بول رہا ہوں، اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا، تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور جواب دہی کا احساس میں نے اس کے تحت ان دونوں حضرات کو بلایا، اور پھر ان کا نکاح دوبارہ ہوا، اور وہ تقریباً یاد پڑتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہوا، اور اس میں بھی زلفی بخاری صاحب محترم وہ گواہ تھے، اور اون چودھری صاحب اس کے گواہ تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ ناظرین، ابھی ہم آتے ہیں عدلیہ کے دوہرے معیار کی طرف۔ عدلیہ کے دوہرے معیار کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 جو پہلی مرتبہ جو ہے وہ دونوں پارلیمان نے یعنی اس کو منظور کر کے ایوان صدر بھیجا، اور صدر مملکت جو یوتھیے ہیں، جو انصافیے ہیں، انہوں نے جو بطور ایوان صدر
ایک پی ٹی آئی کے یا ان کی ٹائیگر فورس کے کارکن کے طور پر براجمان ہیں اور ایوان صدر کا غیر آئینی استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے اس پر یعنی اس کو اپروو کیے بغیر اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور گزشتہ دنوں ان کو دوبارہ سے منظور کر کے اور صدر کو بھیجا گیا ہے، ابھی وہاں سے واپس ہی نہیں آیا، نہ ہی 20 تاریخ ہوئی ہے، یعنی 20 تاریخ کو یہ بل آٹومیٹکلی ایکٹ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پر ایک حیران کن چیز بتاتا چلوں، یعنی یہ آپ کے لیے بھی حیران کن معاملات ہیں، ہمارے لیے تو خیر ہیں ہی ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں 4 درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں، یعنی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 درخواستیں، اور یہ تقریباً جو پروسیجر ہے یہ بہت حیران کن ہے۔ یعنی یہ جو درخواستیں ہیں یہ کوئی ایک ایڈوکیٹ رحیم صاحب ہیں ان کی طرف سے ہے، اور ایک بول ٹی وی کے جو سمیع ابراہیم جو صحافی نہیں بلکہ یہ بھی یوتھیے ہیں، اور ایسے یوتھیے ہیں کہ اس سے بڑا میں نے یوتھیا کوئی نہیں دیکھا۔ اب میرے منہ سے کچھ اور نکل رہا ہے، یعنی صحافی، یعنی صحافت کے نام پر کلنک جس کو بولتے ہیں نا، جو کچھ صحافی ہیں ان میں سے یہ بھی شامل ہیں، اور دوسرے مایا ناز صحافی جناب غلام حسین صاحب جن کا تعلق ARY سے ہے، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی، یعنی 4 درخواستیں دائر ہوئی تھیں اپنا اس بل کے حوالے سے۔ تو اس کے حوالے سے یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو آج کے آج ہی سماعت کے لیے منظور کیا ہے، اور آج کے آج ہی جو ہے وہ 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، جبکہ یہ معاملہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لاہور ہائی کورٹ میں اس پر سماعت چل رہی ہے، لیکن پھر بھی 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور صبح 11:30 بجے یہ کیس کی سماعت کرے گا۔ ناظرین، میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ کسی نے چیلنج کیا بھی ایکٹ بنا نہیں بنا، اور ایکٹ بننے سے پہلے کیسے جو ہے وہ کسی کی چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا پارلیمان کو قانون سازی سے روکا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس وقت جو رسم چل رہی ہے اس کے مطابق پارلیمان کو کچھ لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے میں نے آپ کو اشارتاً کہا تھا کہ ایگزیکٹو آرڈرز کا جو معاملہ ہے وہ کچھ زیادہ سیریس ہو گیا ہے۔ تو بہرحال 8 رکنی بینچ بنا ہے، اور بینچ کی تشکیل دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے۔ اب اس بینچ کی تشکیل میں یہ ہے کہ اپنا چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب اس بینچ کے سربراہ ہوں گے، جبکہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید صاحب، یہ 8 رکنی بینچ ہے جی۔ یہ 8 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں جی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت، صدر مملکت اور دیگر کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، اور درخواست میں خواجہ طارق رحیم اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جس میں پارلیمان کو سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے، یہ موقف اختیار کیا گیا ہے درخواست میں۔ مزید کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 191 اور 142 اور 70 اور انٹری 55 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے تحت پارلیمان کو سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے، یعنی یہ ایک مادر پدر آزاد ادارہ ہے۔ تو خیر ہے بھائی، کیا کر سکتے ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے رولز 1980 میں بنے ہوئے ہیں۔ 1980 ناظرین، 1980 دور یاد رکھیں، یہ وہ دور ہے جب جنرل ضیاء کی آمریت کا دور تھا، اور یہ وہ دور ہے کہ جب جو ہے وہ عدالتوں کو محض اس لیے چیف جسٹسز کو پاورفل کیا گیا تھا تاکہ وہ جنرل ضیاء کے اشاروں پر چلیں، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تو بہرحال مزید کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی، سینٹ اور باقی سب کے اپنے رولز ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہیں، اور جو ہے وہ اس میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اپیل کا حق نہیں دیا گیا تو ایکٹ کے تحت بھی نہیں دیا جا سکتا۔ مزید کہا گیا ہے کہ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے، اور سپریم کورٹ اپنے فیصلوں اور از خود نوٹس کے معاملے کے حوالے سے
معیارات طے کر چکی ہے۔ یہ قانون بنیادی حقوق کے متصادم ہے۔ یہ بل آئین کے ساتھ دھوکہ ہے، یعنی بل کو کالعدم قرار دیا جائے اور صدر مملکت کو بل پر دستخط سے روکا جائے اور عدالتی کارروائی تک بل کو معطل رکھا جائے۔ ناظرین، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ قانون بنیادی حقوق کے متصادم ہے۔ کون سے انسانی حقوق؟ اس سے کون سے انسانی حقوق جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں؟ ایک فرد واحد متاثر ہو رہا ہے جو ایک 1980 سے لے کر اس وقت تک 184(3) کے تحت جس کی چاہتا ہے پگڑی اتار دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ یا کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا جسٹس گلزار کو کہ اس نے کراچی میں کیا نہیں کیا؟ لوگوں کے سروں سے چھت تک چھین لی، ان بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے تک اتروا لیے۔ کیا ہم نے کچھ نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے جسٹس ثاقب نثار کو نہیں دیکھا کہ وہ جج کم اور بدماش زیادہ لگتا تھا اور خود کو وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر سمجھتا تھا، اور جہاں جس گلی، جس روڈ، جس راستے پہ ان کا دل کرتا تھا وہیں کھڑا ہو کر افسران کی پگڑیاں اچھالتا تھا؟ تو شرم کی بات ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ بنیادی انسانی حقوق سے جو متصادم ہے، کمال ہے۔ یہ بل جو ہے یہ آئین کے ساتھ دھوکہ ہے۔ مطلب آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اس حد تک بے تحاشا اختیارات ہوں گے؟ کوئی مطلب عقل مندی کی بھی بات ہوتی ہے، کچھ سمجھ کی بھی بات ہوتی ہے، تو کیا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ پھر کہا گیا کہ صدر مملکت کو بل پر دستخط سے روکا جائے۔ وہ تو پہلے ہی نہیں کرے گا۔ وہ تو عمران خان کا یوں سمجھ لیں کہ ایک ذاتی ملازم ہے، وہ صدر نہیں ہے، وہ ایوان صدر پہ قابض ہے، وہ آئینی حیثیت اس کی نہیں ہے، کیونکہ وہ آئین کی حدود کو کب کا تار تار کر چکا اور پار کر چکا، آئین کے آرٹیکل 6 کا ارتکاب بھی کر چکا۔ تو اب اس کو یہ کہنا کہ وہ اس پر دستخط نہ کرے، وہ تو پہلے بھی اس نے نہیں کیے تھے، اب بھی نہیں کرے گا تو بل ایکٹ تو ویسے ہی بن جائے گا۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس معاملے پر؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال ناظرین، اس وقت جو ہے آپ بینچ کی تشکیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور جب یہ ایک معاملہ آلریڈی ایک ماتحت عدالت میں زیر سماعت ہے، یا تو لاہور ہائی کورٹ کو کہا جائے کہ وہ اس کیس سے وتھڈرا کرے، یا پھر سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ رجسٹرار کو چاہیے تھا کہ یہ کیس اعتراض کے ساتھ واپس کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور ہونا بھی نہیں تھا، کیونکہ جن لوگوں نے یہ 4 پٹیشنز دائر کی ہیں ان میں سے جو 2 لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ عمران خان کے منشی ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال ناظرین، اس وقت معاملہ ہے پنجاب میں جو ہے وہ صوبائی انتخابات کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ 10 اپریل کو 21 ارب روپے جمع کروانے تھے وفاقی حکومت کو، جو انہوں نے نہیں کروائے، اور 11 اپریل کو انہوں نے ایک رپورٹ جمع کروائی، اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ہمیں پیسے نہیں ملے۔ ہم نے جو ہے وہ پنجاب حکومت کو کہا تھا کہ ہمیں جو ہے تقریباً 3 لاکھ جو ہے وہ پولیس کے جوان چاہیے جو الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے۔ تو پنجاب حکومت نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف 75,000 اویلیبل ہیں، باقی فرنٹیئر کانسٹیبلری اور پاکستان آرمی کے لے لیں۔ تو ناظرین، اس کیس میں جو ہے وہ اٹارنی جنرل اور گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور فنڈز کی عدم فراہمی عدالتی احکامات کے حکم عدولی ہے، یہ نوٹس میں کہا گیا ہے، اور عدالتی حکم عدولی کے نتائج قانون میں واضح اور سب کو معلوم ہے۔ چیف جسٹس نے تمام افسران کو 14 اپریل کو چیمبر میں طلب کر لیا ہے، اور الیکشن کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی، توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو دستیاب وسائل سے متعلق تمام تفصیلات بھی ہمراہ لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور عدالت کی جو ہے وہ سیکرٹری خزانہ کو بھی تمام ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ جبکہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہ کیا گیا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور اس میں جو ہے وہ عدالت کا سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ریکارڈ پیش کر لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ سچویشن ہے، یعنی یوں سمجھ لیں
کہ اب یہ معاملہ 14 تاریخ تک چلا گیا ہے اور 14 کو یہ ریکارڈ آئے گا. اب کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا, اس کے بعد پھر نوٹسز ہوں گے. تاہم جو ہے وہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ اپنا 4-3 اور 3 رکنی بینچ کے یعنی 4-3 اور 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے, یعنی دونوں فیصلوں کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی ہے. دونوں فیصلے سپریم کورٹ کے اپنے ہیں, اور اب اگر 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر معاملات کو چلاتے ہیں تو پھر 3-2 کا جو فیصلہ آیا تھا وہ کیا تھا. 3-2 کے تناسب سے جو فیصلہ آیا تھا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے, اور 4-3 کے تناسب سے فیصلہ آیا تھا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. تو 3 فیصلے ہمارے سامنے موجود ہیں. اب ہم ان میں سے کیا کریں؟ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو دیکھیں یا 4-3 کے فیصلے کو دیکھیں؟ اصولی طور پہ تو فیصلہ 4-3 کا ہے, اور اگر فیصلہ 4-3 کا ہے تو اس کے بعد جو پروسیڈنگ چلی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل اور الیگل ہے. یہ خود چیف جسٹس صاحب بھی جانتے ہیں کہ ان پروسیڈنگز کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو الیگل اور انکانسٹیٹیوشنل تھیں, اور ان کو ریکارڈ کا حصہ تک نہیں بنایا گیا. تو اس حوالے سے بھی اہم جو معاملات ہیں وہ بھی ابھی سامنے آنے ہیں. اور ایگزیکٹو آرڈر کی جس طرح میں نے بات کی, اور اس حوالے سے حکومت نے انڈیا دیا ہے کہ اگر ہم پر جبری جو ہے وہ کوئی فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ایگزیکٹو آرڈر کا آپشن موجود ہے. اب وہ ایگزیکٹو آرڈر کا آپشن کس پر استعمال ہوگا یہ ہم نہیں جانتے, یہ وقت بتائے گا. بہرحال ناظرین, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس وقت تمام ظاہری طور پر تو اختلافات ہیں, لیکن اندرونی طور پر تمام جو اتحادی پارٹیاں ہیں حکمران اتحاد کی, وہ ان کا اس چیز پر اتفاق ہو گیا ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ اپنا اکتوبر 2024 تک یہی حکومت کنٹینیو کرے گی. تو اس چیز کو ذرا آپ ذہن میں رکھ لیں. اور آپ کو پتا ہے کہ 22 اپریل تک پنجاب کی جو نگران صوبائی حکومت ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کیا اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا نئے آرڈر کے ذریعے, یا پھر گورنر رول نافذ کر دیا جائے گا, یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور دوسری طرف IMF اپنی اوقات پر آ چکا ہے, اور IMF نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ سری نگر میں ہونے والی G20 کانفرنس میں پاکستان شرکت کرے, اور اگر اس میں پاکستان شرکت کرتا ہے تو پھر ہم پاکستان کو فنڈز یعنی جو اس کا IMF کا پروگرام ہے اس میں ہم ان کو شامل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال ناظرین, معاملات انتہائی خطرناک ہیں, اور عمران خان کی نااہلی کا تو معاملہ ہے ہی ہے. اس کے علاوہ جو شرعی اور یعنی حدود آرڈیننس کے معاملات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں. اور پھر جب اس حوالے سے جو ہے وہ میرے خیال میں شریعہ کورٹ سے بھی جو ہے وہ وضاحت لی جائے گی, یا وہاں سے بھی کوئی چیز لی جا سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو پھر جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان ٹھاکر تو گئے ہو. اب معاملات وائنڈ اپ ہو چکے ہیں. اب حکومت نے یہ مائنڈ بنا لیا ہے کہ آپ کو نااہل بھی کرنا ہے اور جیل میں بھی آپ کو بھیجنا ہے, کیونکہ آپ کے تمام کیسز اب میچور ہو چکے ہیں, اور اب آپ کے جیل جانے کا وقت آیا چاہتا ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.